हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के हमारे जो मुल्की हालात हैं उनके मुताल्लिक बहुत ख़ास तौर पे सादिक़रा, फसाद, नाइतफाक़ी, महंगाई, गबन, धोखादही ये उरूज पर है। आज दुनिया के अंदर लोग परेशानी का शिकार हैं। लोग पूछते हैं कि कुरान हकीम से हमें किस तरह रहनुमाई इन हालात में मिल सकती है कि हमारा मुल्क जिस तरह इस वक्त बहुत बड़े गर्दाब के अंदर फंसा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर वो पूरा नक्शा खींचा है जो हमारे सियासी लोगों को इख्तियार करते हैं करीब करने के लिए, फिर अपना मकसद पूरा करके बिल्कुल छोड़ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना, पहले फरमाया उन लोगों के मुताल्लिक, वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के अहद को पूरा नहीं करते, यानी जो तोड़ते हैं, यनक़ुज़ूना तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को। अब यहाँ पहली चीज़ ये देखिए, आप इसके तर्जमे पे पहले गौर करें, फिर आपको समझ आ जाएगी सारी बात। वल्लज़ीना वो लोग, यनक़ुज़ूना जो तोड़ते हैं, अहदल्लाह अल्लाह के वादे को, मिन बादि मीसाक़िही उसको मजबूत करने के बाद, व यक़तऊना और कता करते हैं, मा अमरल्लाहु बिही उन चीज़ों को जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, अन युसला के वो जोड़ें, यानी जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया उनको भी तोड़ते हैं और अल्लाह से वादा जो किया वो भी तोड़ते हैं। फरमाया वयुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ और ज़मीन में फसाद करते हैं। उलाइका लहुमुल लाना इन लोगों पर अल्लाह की लानत है। वलहुम सूउद्दार और यही बुरे घर वाले हैं, बुरे ठिकाने वाले हैं। अब इसको आप तर्जमे को देखें, फिर अब ये अपना मुआशरे का, दाएं बाएं का, इर्द गिर्द का, अब इस पे आप मवाजना करें। मुफस्सिरीन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह, जो लोग तोड़ते हैं अल्लाह के वादे को, इससे मुराद क्या है? फरमाया अल्लाह से एक वादा किया था उस जहां में, आलम रवाह में, उसको ज़मीन पे आके तोड़ देते हैं। करोड़ों लोग हैं, अल्लाह पे तौहीद का वादा किया, यहाँ आके उस तौहीद के वादे को तोड़ दिया। ये है एक तोड़ना, ये भी इसमें शामिल है। ये करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो यहाँ तौहीद पर अमल नहीं करते, तौहीद पर नहीं चलते, तो ये लोग भी इसमें दाखिल हैं। दूसरा फरमाया कि वो लोग जो वादा करते हैं मखलूक से, आपसे वादा करते हैं कि आप हमें वोट दें, हम जो है आपको ये काम करेंगे, ये सहूलतें देंगे, मुल्क में इस्लाम लाएंगे, ये क्या क्या वोट मांगते हैं, मुल्क के अंदर जो है अमन लाएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे, नौकरियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, यानी जन्नत बना देंगे आपके वतन को, आपके मुल्क को, यही वादा करते हैं। और जो लोग वादा तोड़ देते हैं, जब इलेक्शन में आते हैं तो वादे करते हैं, इलेक्शन हो जाता है तो वादा, और सारे यही काम कर रहे हैं। आप किसी एक का नहीं कह सकते कि वो मेरे हक में है जी, वो बहुत अच्छा है। अच्छा वो है जो वादा पूरा करता है। याद रखें, जो इस आयत के मुताबिक है वो अच्छा है, जो इस आयत के मिस्ताक है झूठा, तो उस पर तो यकीन ही नहीं करना चाहिए दोबारा। अब आप देखिए पहला काम क्या करते हैं, वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाह मिन बादि मीसाक़िही, पक्का वादा करके, यानी लिख कर दे देते हैं। इससे बड़ा पक्का क्या होगा कि बयान करके कहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है कि जी ये बंदा ये काम करेगा, ये काम करेगा। अब देखें, लेकिन उसके बाद मस्जिद में बैठकर वादा करके भूल जाते हैं। अच्छा, ये तो आवाम के अंदर भी खामी है, ये खाली सियासतदान नहीं, ये तो आवाम भी झूठ बोलती है, वादा खिलाफियां करती है। फिर हुक्मरान भी ऐसे मिले, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। हर बंदा, रेडी वाला भी झूठ बोल रहा है, दुकानदार भी झूठ बोल रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला भी झूठ बोल रहा है, हर दीन वाला भी झूठ बोल रहा है, बेदीन भी झूठ बोल रहा है। मतलब ये आम वादा खिलाफियां हर बंदा कर रहा है, नहीं कर रहा। तो फिर कहते हैं जी हुकूमत ही झूठ बोल रही है। नहीं, सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे खयानत कर रहे हैं। अल्लाह का वादा सारे
تو سارے پورا کریں، لیکن سیاستدانوں کو خاص طور پہ چونکہ وہ وعدہ کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے ووٹ لیا، مثال کے طور پہ جمہوریت کا اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو وعدہ کیا ہے اس کو تو پورا کریں۔ سیاست میں الیکشن میں نہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ نہ بولیں، اگر کرنا ہے تو بولیں۔ اب کہا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو وعدہ توڑ دیں اللہ کا، یعنی اس کے بعد کہ پکا کی بات۔ پہلی بات، سیاستدانوں میں یہ خامی ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں کوئی ایک جماعت بتا دے پاکستان میں مذہبی اور سیاست والی جو وعدے پورے کرتی ہے کوئی؟ آپ میں سے ایک بندہ بتا دے، میں اس پارٹی کی رکنیت لے لوں گا۔ میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، میں قرآن پاک کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، نہ میں مذہبی کسی جماعت کا رکن ہوں، نہ سیاسی، اور ہوں گا بھی کبھی نہیں، کیونکہ اس آیت میں سارے خلاف ہیں، اس آیت کے مصداق ہیں اس آیت کے، تو میں کیوں ان کی ممبرشپ لوں، میں پاگل بنوں؟ بات آپ میں سے ایک بندہ بتا دے کوئی ہے جو وعدہ پورا کرتا ہے؟ آپ کے کسی ایم این اے نے کبھی وعدہ پورا کیا ہے؟ ایم پی اے نے کیا ہے؟ کسی وزیر نے کیا؟ کسی لیڈر نے کیا؟ ہمارے چیئرمین کونسلر نے کوئی وعدے کبھی پوری کیے؟ نہیں کیے، کرتے ہی نہیں۔ وعدہ کرنا ان کا کام ہے، پورا نہیں کرنا وعدہ۔ ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ وعدہ کرو، پورا کرنا نہیں ہے، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ اچھا، پھر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ۔ اب یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ ان کا انجام برا ہو جائے اس کے لیے یہ آیت کیسے ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کا جو کونسلر، چیئرمین، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر آپ سے وعدہ کرے، پورا نہ کرے نا، اس آیت کو اس طریقے سے پڑھے، وہ ایسی گرفت میں آئے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں ایسی چیز۔ اب یہ قرآن میں ہر چیز ہے، میں صرف آپ کے سامنے نکھار کے پیش کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ قدر کر کے بیٹھیں صحیح طرح تو آپ کو سمجھ بھی آئے۔ یہ طریقے سے کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو کبھی بھی، جیسے میں آیات کو آپ کو انشاءاللہ سمجھا رہا ہوں۔ آگے فرمایا، اچھا مجھے بتائیں، پہلے تو وعدہ پورا نہیں کرتے، دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ ناراضگیاں، ہر پارٹی والا دوسری پارٹی والے کے خلاف بولتا ہے نہیں بولتا، قطع تعلق کرتا ہے نا، دشمنیاں کرتا ہے نا، اس کے خلاف پلاننگ کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ نے بیان کیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتا ہے اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا تھا جوڑنے کا، أَن يُوصَلَ، کہ رشتے جوڑے جائیں، پیار محبت کی جائے۔ لیکن مسلمان ہو کر، پاکستانی بھی ہو کر، ہم وطن ہو کر، ہم مذہب ہو کر، ہم قرآن ہو کر، ہم مدینہ ہو کر، ہم نبی ہو کر، ایک اللہ کے ماننے والے ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی پیار نہیں، کوئی محبت نہیں، منہ ایک دوسرے کی طرف کرنے کو تیار نہیں، گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو رشتے توڑ رہے ہیں۔ یہ بھی خوب خامی ان کے اندر ہے یا نہیں؟ پھر ہم اس جماعت کے ساتھ کیوں تعلق جوڑیں؟ اس لیڈر کو کیوں اپنا لیڈر کہیں جو اللہ کے قانون کے خلاف کر رہا ہے؟ اب کہا وَيَقْطَعُونَ، ایک تو اس کا معنی ہے کہ جو اللہ رسول نے رشتے کا ان کی پاسداری نہیں کرتے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے جو مفتی شفیع صاحب نے لکھا سیاست پر، سیاسی طریقے پر، اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو رزق بڑھ جائے، اگر چاہتے ہو زندگی بڑھ جائے، لمبی عمر ملے، تو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے قوم والوں سے اچھا سلوک کرو۔ آپ پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ بھی، ہر مسلمان چاہے وہ آپ کے عقیدے کا ہے یا نہیں ہے، آپ کے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، آپ اس سے اچھا سلوک کریں، آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ ویسے گھٹتے رہیں گے، حسد کرتے رہیں گے، بغض رکھتے رہیں گے، اندر اندر سے پگھل کے زندگی کم ہو جائے گی نا۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ اور ایک حدیث جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ صلہ رحمی کیا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ تم کوئی اچھا سلوک کرے تو اچھا سلوک کرو، بلکہ جو برا سلوک کرے تو اس سے اچھا سلوک کرو، یہ ہے۔ تو اب ترمذی شریف کے اندر ہے اگر تم لمبی عمر پانا چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو۔ وہ لمبی حدیثیں ہیں اس پر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث الگ ہے جو مسند احمد کے اندر ہے، یعنی ساروں کا لب لباب یہ ہے جو مختصر آپ کو بتا دیا۔ اب یہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ فرقہ واریت پھیلا رہی ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا، یہ توڑتی ہیں، یہ جوڑتی ہیں؟ بتائیں آپ مجھے کوئی ایک جماعت بتا دیں سیاسی جو آپ کو جوڑتی ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کے، یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن بھی سچی ہے، تورات بھی سچی ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ ہم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں رحمت اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ بھی سچے ہیں، امام شافعی بھی سچے ہیں،
کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے نا. تو آپ سیاسی جماعت کے ہیں، آپ کہیں جی میں بھی سچا ہوں، تم دوسری جماعت کے بھی سچے ہو. چونکہ یہ اختلاف رائے ہے، لیکن ہم کسی کو غلط نہیں کہتے کہ دوزخی ہے، لیکن یہاں تو ایک دوسرے کو جہنمی بنا رہے ہیں. فرقہ واریت ہے یا نہیں؟ پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے؟ اچھا، اب اللہ نے فرمایا کہ پہلا غلط کام یہ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں. کیا؟ پاکستان کے اندر خاص، باقی دنیا میں بھی ہے یہی کام ہو رہا ہے. کیا کام؟ کہ پہلے وعدہ خلافی. اور یہ کس کی نشانی ہے؟ سارے بولیں منافق کی ہے نا. اچھا، دوسرا قطع تعلق، رشتے توڑ رہی ہے. ایک بھائی اس جماعت میں ہے، دوسرا اس جماعت میں، دونوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ہے نا، اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، چینل پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں. تو یہ قطع تعلق، جس مجلس میں قطع تعلق والا ہوگا وہاں دعا قبول ہی نہیں ہوگی. ہے یہ بات یا نہیں؟ اور تیسرا کام وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے. یہ دو چیزیں جو پہلے بیان کی ہیں نا، وہ فساد کا ذریعہ ہیں. اور آج پاکستان میں فساد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ گالیاں، مار کٹائی، روڈ بلاک، آگ لگانا، لوگوں کو مارنا اور نعرے ان کے خلاف لگانا، ہوٹنگ کرنا، ہٹ کرنا، یہ فساد ہے زمین میں. یہ فساد کی بیس کیا ہے؟ کہ تربیت سے محروم ہے یہ طبقہ، کوئی دینی اسلامی تربیت نہیں ہے ان کی. تو اس لیے جب آپ ان تین نشانیوں والوں کو دیکھیں جو فساد کرے، دیکھیں فساد کی ایک قسم یہ بھی ہے، مہنگائی کر کے فساد کرنا، غربت کے ذریعے فساد. اب دیکھیں جب غربت ہوگی، مہنگائی ہوگی، تو چوریاں ڈکیتیاں بڑھیں گی یا نہیں بڑھیں گی؟ پڑھا لکھا بندہ بھی نوکری نہیں ملے گا تو چور بنے گا نا، ڈاکو بنے گا. تو پھر یہ عزتیں پامال ہوں گی، لوگوں کے گھر لٹیں گے اور ڈاکے پڑیں گے اور چوریاں عام ہوں گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی. تو فساد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فساد کا سبب کون بنا؟ وہ لیڈر. وہ لیڈر کون؟ لیڈر وہ خود جانتا ہے، نام کسی کا میں نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے کون سا لیڈر، اور ہر جماعت والے کو اپنا ہی لیڈر یہ لگے گا ہی نہیں لگے گا، ہے نا یہ بات. میں تو کسی کا نام، قرآن خیر ہے، یہ نشانی ہے. اب دیکھ لے کس میں یہ نشانی ہے. سارے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کوئی سچا نہیں ہے. جب یہ تینوں چیزیں کسی میں ہونا، اب اللہ نے ہمیں طریقہ سمجھا دیا. تم کیا کرو؟ اللہ کی سنت ادا کریں. کس کی سنت؟ اللہ نے کیا کہا ان لوگوں کو، ہم بھی وہی کہیں گے. ہم زیادتی نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہی کہیں گے جو کس نے کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ اولئک لہم اللعنۃ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی، ان لوگوں پر جو یہ سیاست والے ہیں، ان پر کس کی لعنت ہو. اب اس کی لعنت کا معنی امام ابن کثیر کیا کر رہے ہیں، ذرا پوچھیں تفسیر ابن کثیر سے. انہوں نے کہا لعنت کا یہاں معنی یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ جماعت، یہ فرد اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا کبھی خوشحال ہو سکتا ہے، کبھی ترقی کر سکتا ہے، کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب وہ نہیں ہو سکتا تو ملک کیسے ہوگا؟ جو اللہ کی لعنت میں ہے، لعنتی بندہ ہے جس پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کس پہ پڑی؟ جس میں تین خامیاں ہیں پیچھے. جو الیکشن میں جھوٹ بولے، جو وعدہ کر کے پورا نہ کرے، اور جو رشتے توڑنے کی بات کرے کہ جی میں ٹھیک ہوں، میری جماعت ٹھیک ہے، باقی سارے غلط ہیں، اور مہنگائی کرے، غربت کرے، تنگ دستی پہ لوگوں کو رائے، یہ سارے کام کرے. اس پہ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی. اور اگلی بات اللہ نے کی، فرمایا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس. امام ابن کثیر کہتے ہیں وہاں بھی یہاں بھی ٹھکانہ برا ہے ان کا. یہاں بھی پریشانیوں میں رہیں گے، کبھی کیسوں میں رہیں گے، کبھی ذلت میں رہیں گے، مخلوق میں بھی ذلت، چونکہ ذلت ان کی ہوگی مخلوق میں بھی، آسمانوں پر بھی. اور یہاں بھی برا ٹھکانہ، وہاں بھی برا ٹھکانہ. اب آپ نے ان کو گرفت میں لانا ہے اپنے ان ساروں کو، تو آج کے اس دور کا خاص وظیفہ ہے یہ. وہ کیا ہے؟ یہ آیت نمبر ہے 25 سورہ رعد. اس آیت کو آپ نے پورے کو پڑھنا ہے اس طرح، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. بس یہاں تک پہنچ کے ایک بار اتنا پڑھنا ہے.
اس کے بعد کے جملے کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے کہنا ہے یہاں تک تو عرض تک ایک بار پڑھنا ہے اور اگلے جملے کو 33 بار پڑھنا ہے. آپ نے کہنا ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. آپ سارے پڑھ لیں تاکہ آپ کی ان پہ پڑ جائے. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. اب یہ آپ اللہ کے کلمے کو کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا، آپ اپنی طرف سے تو کسی پہ کوئی جملہ نہیں کہہ رہے. اب یہ پکڑ میں آ جائیں گے، چاہے وہ آپ کا چھوٹا کوئی کونسلر، ایم پی اے، چیئرمین، وزیر، ایم این اے، کوئی بھی ہے جس نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، وعدہ پورا نہیں کر رہا، کوئی بھی بندہ ہے، آپ اس کے لیے ہی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی عام بندے نے بھی زمین جائیداد میں کسی جگہ دھوکہ دیا ہے اور وعدہ پورا نہیں کر رہا، آپ یہی کام کریں. آپ دیکھیں، آپ آج سے شروع کر دیں، آپ نے اس کو زیادہ دن نہیں کرنا. آیت 25 ہے، دن بھی 25 ہیں، گنتے رہیں. 25 دن میں آپ کو رزلٹ انشاءاللہ ملے گا. وہ ایسی پھٹکار میں آئے گا کیونکہ اللہ ہی نے اس پہ لعنت کی ہے نا، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. بندہ اللہ سے رجوع کرے اور ایسے لوگوں کا انجام ہوگا. ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا اور ہمارے ملک میں ایسے لوگوں سے اللہ چھٹکارا دے گا اور ہمیں نیک انسان دے، ایسے ملک کے محب دیں جو ملک کو ترقی دلائیں، انسانوں کو ترقی دلائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.